बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर काशिफ मलिक और आप देख रहे हैं पाकिस्तान 360। पाकिस्तान की इकॉनमी जो है वो स्टेबलाइजेशन और ग्रोथ के दरमियान घूमती रहती है। जब हम स्टेबलाइजेशन को अचीव करने की कोशिश करते हैं तो उसकी कॉस्ट हमें ग्रोथ की फॉर्म में देना पड़ती है। आज के प्रोग्राम में हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि क्या वजह है कि ग्रोथ और स्टेबलाइजेशन को हम इकट्ठा लेके नहीं चल सकते हैं, और क्या स्टेबलाइजेशन जो है वो हमारी मईशत के लिए बुरी है, क्या ग्रोथ के साथ स्टेबलाइजेशन जो है वो अच्छी है या बुरी है, पॉसिबल है या नहीं है। इसी पे बात करने के लिए मैंने दो बहुत अहम मेहमानों को आज बुलाया है। इनमें डॉक्टर नदीमुल हक हैं, फॉर्मर डिप्टी चेयरमैन प्लानिंग कमीशन हैं और फॉर्मर वाइस चांसलर हैं पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स के। उनके साथ हैं जावेद हसन साहब, हमें लंदन से ज्वाइन कर रहे हैं। जावेद हसन साहब जो हैं पिछले 30 साल से इकॉनमी और फाइनेंस को कवर कर रहे हैं। आप अरब न्यूज़ के लिए लिखते हैं और इसके अलावा आजकल सीनियर रिसर्च फेलो हैं फ्यूडॉन यूनिवर्सिटी चाइना में। डॉक्टर नदीमुल हक, आपसे शुरू करूँगा। आप तो एक अरसा दराज से टेबल की दोनों तरफ बैठे हैं। आपने IMF पे भी सर्व किया, उसके बाद प्लानिंग कमीशन में भी सर्व किया, फिर एज एन एकेडमिक वाइस चांसलर आपने यूनिवर्सिटी को भी लीड किया। ये स्टेबलाइजेशन वर्सेस ग्रोथ है, ये स्टेबलाइजेशन एंड ग्रोथ क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि हम चाहते नहीं जी, बड़ी सिंपल बात है। पॉइंट ये कि स्टेबलाइजेशन क्या होता है? स्टेबलाइजेशन होता है इमरजेंसी वार्ड में अपने आप को तंदुरुस्त करके बाहर निकल आओ, पर बाहर निकल के आपको थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करनी पड़ती है, ठीक खाना खाना पड़ता है, ठीक तरीके से रहना पड़ता है। हमारा मसला ये है कि हम सोचते हैं किसी से भीख मांग के स्टेबलाइज कर लें, कोई वो लगवा ले, ग्लूकोज लगवा लें, कोई थोड़े से टीके लगवा लें, और फिर हम उसके बाद कहते हैं बस अब हमने कुछ नहीं करना, अब हमने सोना है सिर्फ। तो उससे तो कुछ नहीं होता। आपको इसको पर्टिकुलराइज मैं ऐसे करूं कि अगर आपको ग्रोथ चाहिए तो आपको इकोनॉमी को ग्रोथ की तरफ लेके जाना है। वो कैसे लेके जाना है कि आपको अपने तौर तरीके ठीक करने हैं। ग्रोथ तब आती है जब अपनी बिगड़ी हुई आदतों को ठीक करें। हमारी आदतें सारी बिगड़ी हुई हैं। हमें प्रोटोकॉल चाहिए, हमें माशाल्लाह सरकारी घर चाहिए, हमें हर ब्यूरोक्रेट को हर चीज को कंट्रोल चाहिए, हर प्राइस को कंट्रोल चाहिए। हर पॉलिटिशियन चाहता है कि वो अपनी मर्जी से जितनी मर्जी पैसे जहां मर्जी खर्चे। हर पॉलिटिशियन चाहता है वो मिनिस्टर लग जाए और हर एरिया में इंटरफेयर करे। इस तरह फिर तरक्की नहीं होती। तरक्की होती जब मार्केट्स आए। मार्केट्स में जब लोग अपनी मर्जी करें, अपनी मर्जी से हारे जीते जागे खेलें, जो मर्जी करें। वो मार्केट हम बनने नहीं देते। क्यों? ब्यूरोक्रेट कहता है मार्केट मेरी जागीर है, पॉलिटिशियन कहता है मार्केट मेरी जागीर है। तो इसमें तो फिर तरक्की कभी भी नहीं हो सकती। अच्छा डॉक्टर साहब, आप तो चेयर के, जो मैं कह रहा था सॉरी, टेबल के उस तरफ भी बैठे हैं और आपने तो जी IMF में काफ़ी अरसा वक्त गुजारा। IMF भी जो है ये सब लोगों को एक तरह की ही दवाई देता है। हमने तो यही देखा है कि हर प्रॉब्लम का सलूशन एक ही है। बिल्कुल सही है जी, यही है। बिकॉज IMF जो है वो एक लेंडर है, उसने तो लेंड करना है। हर बैंक भी एक ही तरह से दवाई देता है। बिजनेस चलाना आपका अपना काम होता है। एप्पल बिजनेस जब चलाती है तो वो बैंक के जरिए नहीं चलाती, अपने आप चलाती है। एलोन मस्क जब वो बनाता है टेस्ला, तो वो अपनी बिजनेस प्लान पे बनाता है, नहीं कि बैंकर उसको जो बताता है वो करता है। अगर आप IMF को यूज करना चाहते हैं, वर्ल्ड बैंक या किसी बैंक को भी यूज करना चाहते हैं, बिजनेस प्लान आपका होता है, काम आपका होता है। तो हमारी हुकूमत ने अनफॉर्चुनेटली हाथ छोड़ दिए हैं, क्योंकि हमारी हुकूमत में हम बार बार फौज बैंकर्स को पकड़ के ले आती है। बैंकर्स अब बेचारे ठीक है, उनको लोन देना आता है, उनको वो काम करना आता है, उनको इकोनॉमी तो नहीं चलानी आती और ना वो चला सकते हैं। पर बैंकर्स फिर हाथ छोड़ के बैठ जाते हैं कि ठीक है, हमें तो ये अच्छी मिल गई है, अब हम कुछ नहीं करेंगे, खत्म हो गई बात। सही है। डॉक्टर साहब, आप मार्केट इकॉनमी की बात कर रहे थे। देखें, हमने कैपिटलिज्म देखा है अमेरिका जैसी जगह पे और जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं। तो कैपिटलिज्म में तो कैपिटल वहाँ जाएगा जहाँ प्रॉफिटेबिलिटी है। तो बहुत सी दफ़ा तो अगर कंट्रोल्ड कैपिटलिज्म नहीं है तो फिर तो ओलिगार्क्स बन जाते हैं और वो फिर स्टेट को डिक्टेट करते हैं। पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहाँ पे ऑलरेडी हमने रिपोर्ट भी देखी, बहुत से लोगों ने लिखा भी इस पे कि एक एलीट कैप्चर एग्जिस्ट करता है। तो अगर हम फ्री मार्केट इकॉनमी जो आप कह रहे हैं दे देंगे विद वीक रेगुलेशन, तो फिर तो दोबारा वही प्रॉब्लम नहीं हो जाएगी? जी, मेरा मतलब अगर हो भी जाए तो अगर आप ग्रो करके ओलिगार्क्स भी ले आएंगे, को मोनोपोलीज भी हो जाएंगी, तो क्या बड़ी बात है। अभी तो ये मसला है कि आप लोग कह रहे हैं कि हमने ग्रो भी नहीं करना, ओलिगार्क्स खुदा ना खास्ता कोई ना बन जाए। कोई बात नहीं, ब्यूरोक्रेट्स ओलिगार्क बन जाए, कोई बात नहीं, पॉलिटिशियंस ओलिगार्क बन जाए। आप देखें, आपने कंट्रोल से क्या कर दिया, शुगर माफिया बना लिया, ओलिगार्क्स बन गए ना, वो पॉलिटिशियन बन गए। आपने जनाब कार माफिया बना दिया, किसने बना दिया? ब्यूरोक्रेट्स ने बना दिया। मसला ये है कि ठीक है, मैं मानता हूँ शायद हो सकता है, जरूरी नहीं कि हो जाए,
جو آپ بات کر رہے ہیں اس میں شاید کا ایلیمنٹ ہے, ہو جاتا ہے, بالکل ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے, اس کو اس وقت ڈیل کر لیں گے, پر گرو تو کرنے دیں, پہلے کوئی ترقی تو ہونے دیں. ہم لوگ تو چاہتے ہیں ترقی کے بغیر ہم صرف یہ کہیں کہ نہیں جی ریگولیشن چاہیے. ریگولیشن کون کرے گا؟ وہی پرانا بیوروکریٹ جو گورے کا نوکر تھا, آج وہ ہمارا بادشاہ لگ گیا, آج وہ کرے گا. صحیح ہے. میں جاوید حسن صاحب کی طرف آؤں گا. جاوید حسن صاحب, سیم کوشچن آپ سے کروں گا. یہ اسٹیبلائزیشن اینڈ گروتھ کیوں نہیں ہو سکتا؟ یہ اے ورسز بی کا معاملہ کیوں ہے پاکستان کی اکانومی میں؟ آئی تھنک بیسک بات یہ ہے کہ پاکستان میں جو ایک اکانومی بنی ہے وہ ایک بڑی ایک کنفائنڈ طبقے کے لیے بنی ہے. یہ پورا جو اس کا فوکس ہے گروتھ کا بھی, جب ہم بات کرتے ہیں, جب گروتھ ہوتا ہے تو اس میں یہ تو نہیں ہوتی کہ جنرل پراسپیرٹی بڑھ رہی ہے. ہم نے دیکھا گروتھ 50s میں 60s میں وہ کوئی اتنا فائدہ نہیں ہوا جنرل پبلک کو. تو آئی تھنک یہ بھی دیکھنا چاہیے پرپس کیا ہے گروتھ کا, اور کیا اکانومی کیسے چینج کریں. میں ابھی کوئی پچھلے 3 مہینے سے چائنا میں تھا, وہاں ایک بڑی ڈفرینٹ پرسپیکٹیو ہے. اور یہ پاکستان میں کہا آج کل کا ایک فیشن بن گیا کہ ہم لوگ چائنا ماڈل فالو کر رہے ہیں. میں نے ان سے چائنیز سے کچھ اکیڈمکس سے پوچھا بھی کہ پاکستان چائنا ماڈل فالو کر سکتا ہے, اور یہ ہم لوگ سمجھتے ہیں بیسکلی کہ کوئرسو فورس اگر اسٹیٹ ہو تو اس سے چائنا ماڈل بن جاتا ہے. تو وہ کافی ہنسے, بولے ٹھیک ہے ضرور کوشش ضرور کر لو, مگر چائنا ماڈل کسی اور سے نہیں فالو ہو سکتا ہے. چائنا میں اگر آپ سوچیں وہ بھی کافی ان نے غلطیاں کری, ان کا کلچرل ریولوشن, ان کا گریٹ لیپ فارورڈ, سارے ڈیزاسٹرز تھے, مگر ان کے جو جب بعد میں کھولا انہوں نے مارکیٹ پوری طریقے سے کھولا. اور ایک چیز ضرور ہے کہ جو 2-3 چیزیں وہاں سوچنا چاہیے. اسٹیبلائزیشن ٹھیک ہے آتی رہتی ہے, یہ ساری ٹرمینالوجیز ہیں اور اس میں ہم لوگ گھومتے رہتے ہیں اسٹیبلائزیشن گروتھ, مگر دیکھنا چاہیے انڈر لائن کمپٹنسیز, انڈر لائن پروڈکٹیو کیپیسٹی. اب چائنا میں سب سے پہلے تو آپ اگر دیکھیں ڈیورنگ دی sort of early 80s to 90s, there was a great focus on basically getting their competences in terms of human capital. اور یہ ایک ہے ورلڈ بینک ہی کے تھے شاہد صاحب, ان نے 1993 میں رپورٹ لکھی, انہوں نے کہا تھا کہ جو ان کی جو کمپٹنسیز ہیں, کیپیبلٹیز ہیں ہیومن کیپٹل میں اور کچھ اور بیسکس میں, کہ دس از اے کنٹری دیٹ ول شو phenomenal growth in the next 10 to 15 years and may reach middle income capabilities. تو بیسکلی آپ جب ایک دفعہ کیپیبلٹیز ڈیولپ کر لیتے ہیں تو گرو کرنا خود ہی آنے لگتی ہے. بلکہ میں تو کہتا ہوں ذرا سا ڈفرینٹ ہے میرا خیال ڈاکٹر ندیم سے, کہ آئی تھنک گروتھ کے بارے میں فکر ہی نہیں کرنی چاہیے, پہلے سوچنا چاہیے اپنے کیپیبلٹیز بنائیں. کیپیبلٹیز میں یہ ہوتا ہے کہ آپ ڈیولپ کریں, اپنے مارکیٹس کو فری کریں, کمپٹیشن لائیں, اپنی ہیومن کیپٹل ڈیولپ کریں. بیسک چیزیں جو ہیں یہاں 40% الٹریسی ہے, 40% مال نیوٹریشن ہے, بیسک سینیٹیشن نہیں ہے. تو کیوں کیسے کہاں سے آپ کے پاس کیپیبلٹیز آتی ہے؟ ذرا سا گرو کرتی ہے تو آپ کے پاس پروڈکٹیو کیپیسٹی نہیں ہوتی, امپورٹ بڑھ جاتا ہے, بیلنس آف پیمنٹس کرائسس ہو جاتی ہے. تو بیسک چیز یہ کہ آئی تھنک ذرا سا بیسکس پر ذرا غور کریں. دوسری چیز ہے یہاں بیوروکریٹس تو ہیں ہی جو ہیں, مگر ہماری جو انڈسٹریل کلاس ہے وہ دیکھ لیں کہ پچھلے 40 سال سے بلکہ 50 سال سے وہی نام آپ بار بار دیکھتے ہیں. تو ایک چیز ہوتی ہے کریٹو ڈسٹرکشن, جو کچھ لوگ نہیں یقین کرتے ہیں اس کے بارے میں, مگر یہ کافی ساری اکانومیز جو ہیں گرو کرتی ہیں اسی وقت جب کریٹو ڈسٹرکشن ہوتا ہے. پرانی چیزیں جو پروڈکٹیو نہیں ہوتی, کیپیبل کمپٹیٹیو نہیں ہوتی, وہ ختم ہو جاتی ہیں, نئی چیزیں ریسورس ری الوکیٹ ہوتا ہے. پاکستان میں دیکھیں وہی 40 سال سے انڈس موٹرز ہیں, 2-3 کمپنیز ہیں, وہ چلی آ رہی ہیں. کیا ہے انوویشن ہے؟ کوئی نہیں, اس لیے کہ ان کو پروٹیکٹ کرا جاتا ہے. تو ہماری انڈسٹریل کلاس نے بڑے شروع سے پی آئی ڈی سی کے بننے سے ساتھ ان نے ایک قسم سے کیپچر کر لیا. تو میں سمجھتا ہوں اس میں جو آپ کی بیوروکریٹ ہے, آپ کی دوسرے جو پولیٹیکل فورسز ہیں, پلس دا انڈسٹریل کلاس, سارے مل کے ان کے لیے بس اپنے لیے فائدہ پہنچانا ہے. چائنا میں ذرا دیکھیں, چائنا میں اتنا انٹینسو کمپٹیشن ہوتا ہے. آپ الیکٹرک وہیکل کے بارے میں سوچتے ہیں, کوئی 100 الیکٹرک وہیکلز ہیں وہاں آج کل, بلکہ یہی چل رہا ہے کہ ایک ٹرم ہے انولیوشن, کہ اتنا سیویئر کمپٹیشن ہے کہ اٹس آلموسٹ انپروڈکٹیو دیٹ کائنڈ آف کمپٹیشن. تو آپ اور ان کی جو ٹیرفس ہیں فرام اراؤنڈ 2005 2006
نیئر 3% ہے, نیئر زیرو ہے آن موسٹ کنزیومر پروڈکٹس. پاکستان میں دیکھ لیں کنزیومر پروڈکٹس پر کیا ٹیرفس ہیں, 60%, 70%. تو بیسکلی ہماری انڈسٹری جو ہے وہ ایک بڑی پروٹیکٹڈ ہے. ہماری جو انڈسٹریل بیس ہے ان کو رینٹس لینے کا شوق ہے. جو ہماری جو اوور آل اکانومی ہے وہ سروائیو کرتی ہے رینٹس پر. تو کہاں سے گروتھ ہوگی؟ جی بیسکلی جی وی آر ناٹ کیپیبل آف گروتھ. جی وی تھینک یو جاوید صاحب. سنسیئرلی آر ناٹ کیپیبل آف گروتھ. جی میں ڈاکٹر ندیم کے پاس آؤں گا. ڈاکٹر صاحب یہ پھر اب میکرو اکنامک پالیسی فیلئر ہے یا ہم کہہ رہے ہیں کہ اسٹرکچرل ریفارمز نہیں ہو پا رہے؟ کیونکہ دیکھیں ایک وقت تھا 2013-14 میں انٹرسٹ ریٹ تو 5% پہ چلا گیا تھا اور پرائیویٹ انویسٹمنٹ تو پھر بھی انکریز نہیں ہوئی. تو اس وقت بھی جو نان انٹرسٹ فیکٹرز تھے وہ ڈومینیٹ کر رہے تھے. تو یہ مکس ہے میکرو اکنامک پالیسی فیلئر پلس اسٹرکچرل ریفارم فیلئر یا ایک ہے؟ دیکھیے جی یہاں انویسٹ کون کرے گا اس پہ بہت بات ہو چکی ہے اور بہت لوگوں نے بات کی اور بہت لوگوں نے لکھا ہے کہ جب کہ آپ کا ٹیکس پالیسی ہر دوسرے تیسرے دن چینج ہوتی ہے. منی بجٹس آ جاتے ہیں تقریباً 2 دفعہ سال میں. ٹھیک ہے, منی بجٹس جو ہوتا ہے وہ ایک دم ٹیکس ریٹ بڑھا دیتا ہے. IMF کی بھی غلطی ہے کہ بار بار ٹیکس کے چینج مانگتی ہے کہ ہمارا ٹارگیٹ نہیں پورا ہو اس لیے ٹیکس اور دو, ٹیکس اور دو. جب ٹیکس ریٹس بڑھتے ہیں, جب یہ چیزیں ہوتی ہیں بار بار, تو پھر ایک ولیٹیلٹی آ جاتی ہے کہ انویسٹ کون کرے گا. آپ مجھے بتائیے کہ کوئی بزنس لگانی ہے, لیٹ سے کھوکھا ہی لگانا ہے, لیٹ سے ایک چھوٹا سا ٹی اسٹال ہی لگانا ہے, تو آپ کو پیسے خرچنے ہیں, آپ کو بزنس بنانی ہے, 4-5 سال تو لگ جاتے ہیں بزنس بنتے بنتے. بیچ میں اگر ٹیکس ادھر ادھر ہوتا ہے, ٹیکس انسپیکٹر آ کے تنگ کرتے ہیں, تو پھر بزنس تو کوئی نہیں چل سکتی. نمبر 1. نمبر 2, یہاں جو روز ایک اور بھی پالیسی بدلتی ہے کہ جی روز آپ کو انسپیکٹر چیک کرنے آتا ہے. میں نے چیک کیا بزنس, ہم نے سروے بھی کیا تھا, ہماری سیریز پڑھی ہے سلج سیریز, وہاں 3 کتابیں بھی لکھی ہوئی ہیں اس پہ کہ جی روز انسپیکشن. اور ایک اور نظام ہے جو پوری دنیا میں آپ دیکھ لیں نہیں ہوگا. ایفیڈیوٹ میرے خیال دنیا میں کہیں نہیں ہے, اٹیسٹیشن کہیں نہیں ہے, NOC کہیں نہیں ہے, کہ ہم NOC لیتے رہتے ہیں ہر جگہ. پھر ID کارڈ آپ کا جو ہے دیا ہوا ہے, بٹ پھر بھی آپ کو اٹیسٹیشن چاہیے کہ آپ ہیں, آپ ایگزسٹ کرتے ہیں, اس کی اٹیسٹیشن چاہیے ایون دو یو گاٹ این ID کارڈ. پھر آپ کے پاس بار بار پرمیشن لینی ہے, پھر 10 انسپیکٹر آتے ہیں. تو یہاں بزنس کون کر سکتا ہے, کیسے کر سکتا ہے؟ ذرا سا گرو کرتے ہیں. ہم نے ساری انجینئرنگ انڈسٹری کا سروے کیا تو ان سے بات کی, وہ کہتے ہیں ہم ذرا سا بڑے ہوتے ہیں تو ہمیں آ کے پیچھے پڑ جاتے ہیں, مار دیتے ہیں آ کے کہ جی آپ بڑے کیوں ہیں, بڑے کیسے ہوئے, تو اس لیے ہم چھوٹے ہی رہتے ہیں تو اچھا رہے گا. تو انفارچونیٹلی یہ بہت بڑا مسئلہ ہے جس کو ٹھیک کرنا پڑے گا. یہ مارکیٹس کی بات ہے, یا بنانا پڑے گا. وہ جو باقی ڈر ہے کہ گروتھ ود پراسپیرٹی اور یہ وہ کدھر, وہ ٹھیک ہے ڈر, پر گروتھ ہونے تو دیں. گروتھ ہونے سے پہلے ہی سرخے شروع ہو جاتے ہیں. نہیں یہ دیکھیں غریبوں کو نہیں اثر کرتی, غریبوں کو. یار اتنا لٹریچر پڑا ہے کہ گروتھ از دی اونلی وے کہ غریب بینیفٹ کرتے ہیں, ادروائز نہیں بینیفٹ کرتے. بہت لٹریچر پہ پڑا ہے. وہ ورلڈ بینک کے 8 کرے ہے, وہ پتہ نہیں کون کون تھے لوگ جنہوں نے لکھا ہوا ہے. بہت سارا لٹریچر پڑا ہے, آپ کو چاہیے تو میں بھجوا دوں گا. جی تھینک یو. سو کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کی آپ بات کر رہے تھے, اور ڈاکٹر صاحب آپ نے دیکھا بھی ہوگا بہت سے انویسٹمنٹ کلائمیٹ سرویز ورلڈ بینک کے آتے رہے, اور اس میں پاکستان کی کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس ہمیشہ زیادہ رہی ہے. میں جاوید صاحب کے پاس چلوں گا. جاوید صاحب, یہ کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس میں اسپیشلی جو ہمارے کچھ 2 ادارے جو کہ پچھلے کچھ سالوں میں بہت زیادہ ایکٹیو ہو گئے, جن میں ایک اکاؤنٹیبلٹی کا تھا اور دوسرا FIA کا بھی تھا, اور باقی تو سارے ادارے ہیں ہی, وہ کسٹمز ہوں, وہ انڈسٹری رجسٹری کے معاملات ہوں, وہ مطلب دیر آر پرابیبلی 10 to 12 ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس جن سے ایک بزنس کو ڈیل کرنا پڑتا ہے اگر وہ پروڈکشن میں آنا چاہتے ہیں. تو اس پہ آپ ذرا پلیز کمنٹ کریں کہ اس کا کیا کیا جا سکتا ہے پاکستان میں. دیکھیں کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس آبویسلی پاکستان میں ہائی ہے, اور ٹیکس کی جو ویریبلٹی ہے وہ بھی کافی ہے, مگر یہ بھی سوچنا چاہیے کہ یہ جو ایشوز ہیں کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس, اس سے فائدہ کس کو ہوتا ہے؟ جو انکمبنٹ پلیئرز ہیں ان کو بڑا فائدہ ہوتا ہے, اس لیے کہ نئی کمپٹیشن نہیں آتی ہے. تو ہم لوگ کو سوچنا چاہیے پولیٹیکل اکانومی کیا ہے اس ملک کی. یہاں بیسکلی کمپٹیشن نہیں چاہتے ہیں. اگر کمپٹیشن نہیں چاہیں گے تو نئی انویسٹمنٹ نہیں آئے گی, نئی انویسٹمنٹ نہیں آئے گی تو گروتھ اوبیسلی نہیں ہوگی زیادہ. تو جو ایگزسٹنگ بزنسز ہیں وہ پراسپر کرتی جاتی ہیں. کہاں دیکھتے ہیں آپ پاکستان میں کہ ٹیک اوور ہوتا ہے اور نئی بزنسز ہوتے ہیں؟
وہی بزنس جو 40-50 سال سے چلے آ رہے ہیں وہ چلے آتے ہیں, وہی سیکٹرز جو ہیں وہ ہمیشہ چلتے رہتے ہیں. تو بیسک چیز ہے کہ انفیکٹ میں تو سمجھتا ہوں ذرا سا ڈفرینٹ ویو کہ بہت زیادہ کنسسٹنسی ہے کہ جو ایگزسٹنگ انکمبنٹ پلیئرز ہیں اس مارکیٹ میں ان کو بہت زیادہ گنجائش ہے, ان کو بہت زیادہ فائدے ہیں, ان کو بہت پروٹیکشن ہے. اور پہلے تو ڈائریکٹ سبسڈی ملتا تھا, اب شاید سبسڈی کم ہو گئے ہیں, مگر تب بھی پروٹیکشن بہت ہائی لیول پر ہے. یہ نہیں ہم لوگ کوئی سوچتا ہے کہ یہ انڈسٹریز کیوں ایگزسٹ کر رہے ہیں اس ملک میں. اب دیکھیں بائی اینڈ لارج وائی شوڈ پاکستان ہیو اے آٹو سیکٹر, اور وہ بھی انٹرنل کمبسچن انجن جو بیسکلی ڈیریلیکٹ ہو گئی ہے, پورے دنیا میں وہ ختم ہوتی جا رہی ہے. برازیل میں ابھی ایک کیپیسٹی بنی ہے BYD کی کوئی 150,000 وہیکلز وہاں پروڈیوس ہوگی, الیکٹرک وہیکلز. پاکستان میں کیوں نہیں آ کے انویسٹ کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ آپ کے ابھی بھی ڈسپائٹ نیشنل ٹیرف کمیشن کی پالیسی بناتے ہوئے ابھی 5 سال لگائیں گے ٹیرفز کم کرنے میں. تو بیسک چیز یہ ہے کہ ہماری جو ہے, ٹھیک ہے آپ سمجھتے ہیں کہ انکنسسٹنسی ہے, مگر میں تو الٹا سمجھتا ہوں کہ کنسسٹنسی بہت ہے. اور کنسسٹنسی یہ ہے کہ جو انکمبنٹ پلیئرز ہیں ان کو فیور کرا جائے, کمپٹیشن نہیں آئے, اور بیسکلی جن لوگ جو کماتے گئے ہیں, جو کریم لیتے گئے ہیں پچھلے 70 ایئرز سے, وہ لیتے جائیں گے. اور دیٹ از آور پولیٹیکل اکانومی. The idea is not to favor greater competition, more growth, new investment, fairer competition. ہم لوگ تو انٹرنیشنل انویسٹرز کو نہیں چاہتے ہیں اس ملک میں. اب ہمارے یہاں خود ڈومیسٹک سیونگز نہیں ہے, کیپٹل کنٹرولز ہے, تو کون انٹرنیشنل انویسٹر آئے گا؟ آپ کی اگر خود جو ڈومیسٹک سیونگز کوئی 6% ہے, 7% ہے, تو آپ کے پاس تو کیپیسٹی ہی نہیں ہے انویسٹمنٹ. مگر یہ آپ نے کیپٹل کنٹرولز بھی کرے ہوئے ہیں, تو انٹرنیشنل انویسٹر کیوں آئے گا؟ تو دیکھیں بہت ساری چیزیں ہیں, مگر اس میں آئی تھنک ہم لوگ کو سوچنا چاہیے پولیٹیکل اکانومی کیا ہے. جو پولیٹیکل اکانومی ہے وہ بڑی فیور کرتی ہے یہ جو اسٹیسس ہے, اور کافی حد تک وہ چاہتے ہیں کہ زیادہ چینجز نہیں آئے. آپ یہی سمجھ لیں جیسے کوئی گاؤں یہ سب میں ہوتا ہے, جاگیردار ہوتا ہے, وہ جاگیردار نہیں چاہتا زیادہ چینج کرنا. تو آئی تھنک یہ اس کے کچھ بڑے ڈیپر امپلیکیشنز ہیں. جی جاوید صاحب, یہ تو ہمارے پاس چوائسیز ختم ہوتی جا رہی ہیں. اس پہ ہم بالکل آ کے بات کرتے ہیں. ہم ایک چھوٹا سا بریک لینا ہے. ناظرین, بریک کے بعد واپس آئیں گے. ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کر رہے تھے کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس بہت زیادہ ہے پاکستان میں, کمپٹیشن نہیں ہے, فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ نہیں آ رہی, ایون جو ہماری ڈومیسٹک انویسٹمنٹ ہے وہ بھی اسٹیگننٹ ہے کافی عرصے سے. میں ڈاکٹر ندیم کے پاس آؤں گا اس پہ. ڈاکٹر ندیم, انویسٹمنٹ کہاں سے لائیں؟ انویسٹمنٹ مطلب کہاں سے لائیں؟ جی انویسٹمنٹ ہم نے خود کرنی ہے. مجھے سمجھ نہیں آتی کاشف صاحب, کیا 250 ملین بندہ ہے, پیسے ان کے پاس بہت ہیں, یہ نہیں کہ کم ہے. کبھی لیمبورگینی آ رہی ہے, کبھی کچھ آ رہا ہے, کبھی کچھ. پیسے بہت ہیں, انویسٹمنٹ کرنے دیں گے تو ہم انویسٹ کریں گے نا. انویسٹمنٹ تو کر نہیں دیتے. اور یہ نہیں بات کہ کاسٹ آف ڈوئنگ, میں کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کے خلاف ہوں. کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کوئی چیز نہیں. بات یہ ہے کہ یہ مارکیٹ کہاں ہے, مارکیٹ کہاں ہے. مارکیٹ تو بننے ہی نہیں دیتے ہمارے بیوروکریٹس. اور یہ لیٹس بی اسپیسیفک, یہ کوئی بات نہیں پولیٹیکل اکانومی, یہ ایک سلوگن ہے. ہمارے بیوروکریٹس جو ہیں وہ پرانے قدیم زمانے میں بیٹھے ہوئے ہیں. ابھی انہوں نے بات کی تھی کریٹو ڈسٹرکشن کی. پچھلے 4-5 نوبیل پرائز انہیں ملے ایک چیز کو, کہ آپ اپنے ملک پہ رولز تو بنائیں. ہم رولز تو بنا نہیں سکتے, ہمیں رول بنانے کی عادت ہی نہ ہم ایسے قوم رول بنا سکیں. 1000 سال سے ہم رول نہیں بنا سکے. نمبر 2, انسٹیٹیوشن جب آپ بناتے ہو وہ رولز ہوتے ہیں, رول جب بناتے ہیں تو ہم ان کو چلا نہیں سکتے. ہم میرٹ پہ لوگ نہیں اپوائنٹ کر سکتے. ہمارے سول سرونٹ جو 300 بندے آپ سلیکٹ کرتے ہیں کہ امتحان کے تھرو, وہ اوپر سر پہ چڑھ کے بیٹھ جاتے ہیں اور وہ ہر چیز اپنی مرضی سے کرتے ہیں, کسی کو آگے نہیں آنے دیتے. اسی طرح پولیٹیشین جب آ جاتے ہیں انہی سول سرونٹس کے تھرو رول کرتے ہیں. آپ دیکھیں شہباز صاحب کے ارد گرد ان کے وہی 10 فیوریٹ بندے ہوتے ہیں جو پنجاب میں تھے بھی آگے آگے, مریم کے ارد گرد ان کے فیوریٹ بندے آ گئے. آپ کے پاس پروفیشنلزم کہیں نہیں ہے. جیسے میں نے کہا نا, آپ بینکر لے آتے ہیں اکانومی رن کرنے کے لیے, بینکر لے آتے ہیں, پھر آپ بعد میں روتے ہیں. کوئی بات نہیں, بینکر آ رہے ہیں پچھلے 30 سال سے, انہوں نے دیکھ لے کیا کیا.
ٹھیک ہے جی. نمبر 2 آپ دیکھیے کہ آپ کے پاس کہیں اسٹرینتھ کوئی پروفیشنل کیپیسٹی نہیں. آپ چلے جائیں انرجی کے سسٹم میں, یو ہیو نو پروفیشنل کیپیسٹی ٹو رن دی انرجی سسٹم. آپ انرجی سسٹم چیپیوں کے ساتھ چلا رہے ہیں, باہر سے ورلڈ بینک وغیرہ آ جاتے ہیں, کوئی آپ کو رپورٹیں دے دیتے ہیں, آپ چلا دیتے ہیں, سارے اچھے انجینئر آپ نے باہر پھینکے ہوئے. اسی طرح پلاننگ کمیشن میں چل جائے, کوئی اچھا اکانومسٹ نہیں. اسی چلا منسٹری آف اکانومکس چل جائے, کوئی نہیں ہے. بینکرز بھی یہاں چل رہے ہیں, میں تو بینک کی پرائیویٹائزیشن کے فیور میں تھا, اب میں اس کے اگینسٹ ہو گیا. بینکرز بھی یہاں بینک نہیں چلا رہے, وہ حکومت کو پیسے لینڈ کر رہے ہیں اور اپنی 4-5 کروڑ روپیہ تنخواہ لے رہے ہیں. جی آپ ٹھیک ہے, صحیح کہہ رہے ہیں. یہ جی بینکنگ نے کوئی ڈیولپمنٹ نہیں کی, نہ کوئی آپ نے ڈیولپمنٹ فائنینشیل مارکیٹس میں کی. اب مجھے بتائیے کیا کرے جب کہ اٹس اے بلائنڈ لیڈنگ دا بلائنڈ, دیر از نو کیپیسٹی ان دا گورنمنٹ اینڈ دا بیوروکریٹس آر رولنگ دا روس اینڈ دا پولیٹیشینز آر رولنگ تھرو دا بیوروکریٹ. رائٹ. یہ پولیٹیکل ڈاکٹر اکانومی صاحب لیکن دیکھیں مطلب گورنمنٹ تو بہت زیادہ اس کا واویلا کرتی ہے کہ جی آپ دیکھیں اسٹاک مارکیٹ جو ہے وہ ڈبل ہو گئی پچھلے 1-1.5 سال میں, 170,000 سے انڈیکس جو ہے وہ کراس کر گیا. تو اس کی کیا سٹوری ہے پھر؟ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, پر اگر آپ دیکھیے میں نے پچھلے 4-5 سال 2-3 اس پہ پیپرز لکھے ہیں. ہماری اسٹاک مارکیٹ جو ہے وہ 10% آف GDP ہے. 5% یا 10 ہوگی, بہت بڑی بات ہے. اسٹاک مارکیٹ جہاں کاؤنٹ کرتی ہے دنیا میں وہ 100-200% GDP. انڈیا از 110% آف GDP. ٹھیک ہے. پھر ہماری کمپنیز بہت چھوٹی چھوٹی چنی SMEs ہے, وی ڈونٹ ہیو اینی بگ کمپنیز. ہماری کمپنیز $1 بلین کمپنی صرف 13 ہیں, اور $1 بلین آج کل کوئی رقم نہیں ہے. آج کل تو $1 ٹریلین کی کمپنی ہوتی ہے. انڈیا میں 250-300 بلین ڈالر کی کمپنی ہے. ایون دبئی ہے 40-50-60 بلین ڈالر کمپنیز. ہماری 11 کمپنیز ہیں ابو $1 بلین, اور ان میں 5 حکومت کی ہیں, 5 ملٹی نیشنل, صرف 3 پرائیویٹ سیکٹر کی ہیں, وہ بھی 2-3 بینکس ہیں. تو کوائٹ فرینکلی ہماری کارپوریٹ سیکٹر ڈیولپمنٹ تو ہوئی کوئی نہیں. وی ہیو ہیڈ نو کارپوریٹ سیکٹر ڈیولپمنٹ. اور بالکل ٹھیک ہے, ہم وہی سیمنٹ, فرٹیلائزر, آٹو موبائلس بیٹھے ہوئے. اور بھائی کچھ آگے بھی چلے, ہمارے سیٹھوں کو آگے چلنے کی ضرورت ہی کیوں نہیں, کیونکہ آپ نے سیٹھوں کو بار بار آپ لگا دیتے ہیں گورنمنٹ فنڈڈ چیزوں پہ. وہی جو تھوڑا ایکسپورٹ کرے تو ان کو کہا IP پہ لگا لو, ان کو مسلم کمرشل بینک دے دیا, ان کو یہ بینکس دے دیے, ان کو سیمنٹ دے دیا, وہ ادھر لگ گئے. اب ان کو آپ نے سیل فون بھی دے دیا اور گاڑیاں دے دی ہیں. اب ان کو آپ کہہ رہے ہیں کہ آؤ جی یہ PIA بھی لے لو. ان لوگوں کو آپ رسک کیپٹل تو لگانے دیں. رسک کیپٹل یہ لگاتے کوئی نہیں ہے, کیونکہ آپ نے نظام یہ بنایا ہوا. یہ نظام یہ نہیں ہے کہ پولیٹیکل اکانومی کی بات ہے, یہ صرف انکمپٹنس ہے. اٹس ناٹ کرپشن, اٹس انکمپٹنس, بیکاز دے کانٹ تھنک آف اینی تھنگ ایلس. اور دوسرا فورن کنسلٹنٹ ان کو جو آ کے بتاتا ہے, وہ بھی ایک فورن کنسلٹنٹ یہاں سے اٹھا کے وہاں کی بات کر دیتا ہے, یہ اس کی سن لیتے ہیں. جی میں جاوید صاحب کا اثر ہوں گا. جاوید صاحب ڈبل ہو گئی ہمارا انڈیکس جو ہے وہ 170 کراس کر گیا 170 کے. یہ ٹرکل ڈاؤن کر کے مطلب ایک عام آدمی جو ہے پاکستان کا, اس کو یہ اسٹاک مارکیٹ بینیفٹ کیوں نہیں کر پا رہی؟ شاید اس لیے کہ آپ نے شاید ڈاکٹر احمد پیرزادہ کے کچھ اسٹیٹسٹک دیکھا تھا, انہیں ٹویٹ کرا تھا, بڑا مزدار ٹویٹ تھا. اس میں دیکھا تھا کہ آپ جو ریئل ویج ہے اب ایوریج جو ہے وہ 2015 لیول پر ہے, اور اس میں سب سے زیادہ جو افیکٹ ہوئے ہیں وہ بیسکلی پروفیشنل کلاسز, اور پچھلے 3 سال میں کوئی 15% سے ریئل ویجز گھٹی ہیں. تو آئی تھنک اسٹاک مارکیٹ ضرور بڑھتے جائے, اس میں جو ٹاپ 0.1% ہے ان کو بڑا فائدہ ہو رہا ہے, مگر جو جنرل پبلک ہے اس کو زیادہ اتنا کوئی فائدہ نہیں ہو رہا. اور اسپیشلی یہ جو بڑی ورینگ بات ہے کہ آپ دیکھیں جو پروفیشنل کلاسز ہیں, آپ کے انجینئرز, ڈاکٹرز, PhDs, کمپیوٹر سائنٹسٹ, انٹرسٹنگلی اتنی چرچا ہو رہا ہے کہ کمپیوٹنگ میں بڑی سافٹ ویئر ایکسپورٹ ہو رہا ہے, اس میں ساروں میں سب سے زیادہ ڈکریز ہوئی. دوسری چیز بڑی انٹرسٹنگ تھی, جو اگر آپ وہ دیکھیں, وہ ذرا ان کے جو فگرز ہیں اور وہ لیبر اسٹیٹسٹکس سے آئے ہیں, وہ اس میں یہ ہے کہ جو ایوریج سائز آف کمپنیز ہیں وہ کم ہوئے, اور سب سے بڑے جو کمپنیز ہیں وہ سب سے زیادہ کم, وہ کوئی 34% سے کم ہوئے ہیں ان کی سائز. تو یہ آپ دیکھتے ہیں جو انوویشن ہوتی ہے, جو ٹیکنالوجی بیسڈ کمپنیز ہوتی ہیں, جو زیادہ ماڈرن کمپلیکس کمپنیز ہوتی ہیں, وہ جنرلی بڑی کمپنی ہوتی ہیں. تو آئی تھنک ہم لوگ کے یہاں تو بیسکلی ایک ڈرفٹ ہے ٹورڈز انفارمیلٹی. تو یہی پوچھ لیں تو آئی تھنک بیسکلی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ضرور کچھ 0.1% جو اسٹاک مارکیٹ میں انویسٹ کرتے ہیں, اور میں تو اسٹاک مارکیٹ میں رہ چکا ہوں. آئی تھنک ٹوٹل نمبر آف انویسٹرز آؤٹ آف 250 ملین پیپل کوئی 300,000 ہے, اس میں جو ایکٹیو انویسٹرز ہیں وہ بھی کوئی 30-40,000 ہیں.
کچھ انسٹیٹیوشنز ہیں. تو ریئلی اٹس امیٹیریل. گورنمنٹ کے لیے بڑا اچھا ہے کہنا کہ ڈبل کر گئی, ٹرپل کر گئی, مگر آئی تھنک عام آدمی کو کوئی زیادہ فائدہ نہیں ہوتا. اور ایسا بھی نہیں ہے جیسے امریکہ میں کہ 54-60% آف پاپولیشن انویسٹڈ ہے ان کے سیونگ اسکیمس کے, ان کے ریٹائرمنٹ اسکیمس سے. پاکستان میں بہت ہی کم پاپولیشن ہے جس کو ایکسپوجر ہے اسٹاک مارکیٹ. سو وہ جو ویلتھ افیکٹ جو کہا جاتا ہے دوسروں ملکوں میں, اسپیشلی ڈیولپڈ ملکوں میں, بیکاز آف دیئر ریٹائرمنٹ بینیفٹس, وہ پاکستان میں ایسی بھی کوئی خاص بات نہیں ہے. اس میں ورچولی جو کوئی ایکسپوجر نہیں ہے, واسٹ جی میجورٹی. جاوید صاحب, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم آپ دیکھیں جو ہمارے بزنسز ایون اسٹاک مارکیٹ میں ہیں یا ایون جن کو ہم کنسیڈر کرتے ہیں بڑے بزنس, وہ بھی ڈیٹ ہمیشہ لینے کی کوشش کرتے ہیں. آئی پی او پہ تو جاتے ہی ایکوٹی سے تو بورو کرنے کی کوشش ہی نہیں کرتے ہیں. آئی تھنک وہ کیوں کرے ایکوٹی سے لینا, ان کو ڈیٹ مل جاتا ہے, وہ زیادہ اسکروٹنی بھی نہیں چاہتے ہیں. جنرلی اب پرائیویٹ کمپنیز پاکستان میں ان کو کوئی خاص شوق نہیں ہے مارکیٹس میں جانا, اس لیے کہ اسکروٹنی بڑھ جاتی ہے, ان کی ڈسکلوجر زیادہ کرنا پڑتا ہے. مگر جو ایون لسٹڈ کمپنیز میں دیکھتا ہوں, میں پہلے فالو کرتا تھا بڑا کلوزلی, آپ دیکھیں انڈس موٹرز, اس کے پاس 100 بلین روپیز کیش پڑا ہوا ہے. 100 بلین روپی کیش پڑا ہوا, کسی اور ملک میں اتنا زیادہ اگر کیش پڑا ہوا ہو تو ایک ٹیک اوور ٹارگیٹ ہو جاتی, بلکہ یہ بھی سوچنا پڑتا کہ کیا کریں اس کیش سے. وہ آپ ان سے پوچھیں, وہ بولتے ہیں ہم تو نہیں اس کو کچھ انویسٹ کریں گے, 5-6 بلین ادھر ادھر انویسٹ کر دیتے ہیں 5,000 سے 10,000 سے کیپیسٹی بڑھانے کے لیے. بٹ اف یو تھنک اباؤٹ اٹ, دیٹ از اے منی دیٹ از, اگر وہ بس ڈپازٹ کرا ہوا ان نے منی مارکیٹ فنڈز میں, تو وہ بڑا ویلیو ڈسٹرکشن ہے. مگر وہ اگین ایسی کوئی مارکیٹ نہیں ہے, ایسی کوئی انسٹیٹیوشنز نہیں ہے کہ ٹیک اوور ٹارگیٹ بنے, ان کو کوئی ڈر ہو. They are perfectly all right. They can keep on making cash. Protected business hai. I think they're fine. I mean, really, for our industrialists in this country, there is no incentive to do anything innovative or to be competitive. دیکھیں میں پھر سے سوری چائنا کے بارے میں آؤں گا. چائنا میں جو الیکٹرک وہیکل انڈسٹری ہے, تو اس سال آپ نے سنا ہوگا they are the largest exporters globally. They have taken over Japan. مگر ان کا کیوں یہ ہوا, اس لیے کہ ان کی انٹرنل مارکیٹ اتنی زیادہ کمپٹیٹیو ہے کہ مارجنز ورچولی زیرو ہے. اینڈ ویدر اٹس بی وائی ڈی, نہ جیلی, نہ زیکر, یہ ساری کمپنیز جو ہیں انٹرنلی ایک دوسرے کو ایک دم کاٹ پیٹ کر کے اپنی مارجنز, سو ویئر آر دے لوکنگ فور از ایکسٹرنلی. تو آپ کی کمپٹیشن جو ہے نا بڑی امپورٹنٹ ایک ڈرائیور ہوتی ہے. یہاں پاکستان میں گورنمنٹ جو ہے, بیوروکریٹس جو ہیں, جو بھی ہے, دے ورک ود دی پرائیویٹ سیکٹر جو لارج انکمبنٹ پلیئرز ہیں, کہ ان کو پروٹیکٹ کرا جائے, ان کی مارجنز مینٹین کرے جائے, ان کو نہیں تکلیف پہنچے. تو اگر ان کو تکلیف نہیں پہنچے گی تو وہ کیوں تکلیف کریں گے. جی میں تھوڑا سا ایکسٹرنل اکاؤنٹس کی طرف آنا چاہوں گا ڈاکٹر ندیم. سو اب دیکھیں, اب گروتھ کی بات ہو رہی ہے. گورنر اسٹیٹ بینک تو کہہ رہے تھے کہ جی ہم بڑی کیئرفلی سسٹینیبل گروتھ کی طرف جائیں گے تاکہ یہ بوم کی طرف جا کے پھر بسٹ نہ کر جائے اگر ہم نے اسٹیبلائزیشن اچیو کیا. ویسے آئی ڈونٹ نو کہ یہ کیسے اچیو ہوگا, لیکن ہمیشہ جب بھی ایکسٹرنل اکاؤنٹ کو ہم دیکھیں گے بوم پہ آتی ہے بات, امپورٹس بڑھ جاتی ہیں, کیونکہ اسٹیبلائزیشن کے دوران بھی آپ نے امپورٹس کو ہی کنٹرول کیا ہوتا ہے. انفارچونیٹلی ایکسپورٹس جو ہیں وہ ہماری نہیں بڑھ رہی. تو اس دفعہ کیا مختلف ہوگا؟ جو ریزروز پڑے ہیں وہ بھی باہر کے کافی زیادہ, تو باہر سعودیہ اور یو اے ای کے پیسے ہیں, تو اس دفعہ کیا ڈیفرنٹ ہونے جا رہا ہے؟ کچھ بھی نہیں ڈفرینٹ ہونے جا رہا ہے. ایکسچینج ریٹ آپ نے پھر کنٹرول کرنی شروع کر دی ہے, کیونکہ ڈار صاحب کو بڑا شوق ہے ایکسچینج ریٹ کنٹرول کرنے کا. ڈار صاحب سوچتے ہیں ایکسچینج ریٹ 240 پہ جانی چاہیے. ہمیں بریک پہ جانا ہے اور ہم بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. سو ہم ڈاکٹر ندیم الحق سے پوچھ رہے تھے کہ ہمارا ایکسٹرنل اکاؤنٹ فکس نہیں ہو پا رہا. جی ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ اس دفعہ کیا ڈفرینٹ ہونے جا رہا ہے؟ فارن کرنسی ریزروز تو کافی ہیں لیکن ایکسپورٹ لیڈ گروتھ نہیں ملی ہمیں. پہلی چیز تو فارن کرنسی ریزروز ہمارے پاس ہے نہیں, یہ سارے بوروڈ ریزروز ہیں. بہت تھوڑے ہمارے ہیں, کچھ ہیں ہمارے بالکل
اونڈ ریزروز کاؤنٹ کرتے ہیں. اگر آپ آئی ایم ایف کا پیپر دیکھیں ابھی بھی نیٹ انٹرنیشنل ریزروز نیگیٹو ہے. نمبر 2, اسحاق ڈار صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, وہ ایکسچینج ریٹ کنٹرول کرنے کے فکر میں ہوتے ہیں, ان کو شوق ہے کنٹرولز کا, تو وہ ایکسچینج ریٹ تو لے جانا چاہ رہے ہیں 240 کی طرف. تو اس کے ساتھ مجھے پتہ نہیں کہ دوسری طرف لوگ بیٹھے ہوں جو شور مچا رہے ہیں انٹرسٹ ریٹ لوور کرو. تیسری طرف میرے اکانومسٹ بھائی بھی شور مچاتے ہیں انٹرسٹ ریٹ ایکسچینج ریٹ لوور کرو. ان کو سمجھ نہیں آتی کہ دونوں چیزیں ہو نہیں سکتی. اس لائق کہیں کہ جی میرا بلڈ پریشر بھی لوور کرو, میرا ٹیمپریچر بھی لوور کرو, دونوں نہیں ہو سکتے, بندہ مر جائے گا. تو کوئی فرینکلی مسئلہ یہ, اور اس کے ساتھ کاشف صاحب ایک اور بات بھی کہہ دوں, یہاں ہم اکانومسٹ کا بھی بہت بڑا فیلئر ہے. ہم اکانومسٹ ویو نیور پروڈیوسڈ اے گڈ ڈائلاگ. ہم سرسری اوپر کی باتیں کرتے ہیں, چائنا ماڈل, ویتنام ماڈل, دس ماڈل, دیٹ ماڈل. نہیں, وی ہیو ٹو فگر آؤٹ کہ ہمارے ملک میں اپنی پرابلمس کیا ہیں, بہت بڑی ڈاکٹر پرابلمس ہیں, ندیم تھوڑا سا اگر ڈیپ آپ ایشو. ویڈیو کو تھوڑا سا پیچھے کر دیں. جی تھینک یو. ٹھیک ہے, بہت ڈیپ پرابلم ہے ہمارے ملک میں جس کو ہمیں ایڈریس کرنا ہے. رائٹ. وہ پرابلم ہمارے یہاں کیا ہے کہ جی ہمارے یہاں ڈیسیجن میکنگ پروسیس از ٹوٹلی فلاڈ. ہمارے یہاں ریسرچ ہے نہیں. وی ڈونٹ ٹیک اینی ڈیسیجنز آن دا بیسس آف ریسرچ. فار ایگزامپل ابھی ریسنٹلی آپ دیکھیے یہ پی آئی اے کی پرائیویٹائزیشن ہوئی, اس میں کیا ہوا ہے, کیا ڈبیٹ جو تھی بڑی گندی ڈبیٹ تھی, بڑی اسٹوپڈ ڈبیٹ تھی. کسی کو سمجھ نہیں آئی پرائیویٹائزیشن کیوں ہوئی کیوں نہیں ہوئی, وجہ کیا تھی. ایس او اس پہ ڈبیٹ کوئی ہے ہی نہیں. پی آئی اے لون لاسٹ $1 trillion in the last 10 years. ٹھیک ہے جی. اب اسی طرح اور ساری جو کمپنیز ہیں جو لوز کری جا رہی ہیں اس کا کوئی نہیں پتا آپ کو کیا ہے. پھر ہمارا پی ایس ٹی پی بالکل ٹوٹا ہوا ہے. ہمارا پی ایس ٹی پی یہ سڑکیں بنا کے, فلائی اوورس بنا کے انہوں نے ہمارا ڈیٹ بڑھا دیا. اب یہ کوشش کریں ML1 بنانے کی, ML1 بنائیں گے تو ہم اور ڈیٹ میں ڈوب جائیں گے فار دا نیکسٹ 20-30 ایئرس. یہ چیزیں جب ہو جاتی کوئی نوٹس نہیں کرتا, بعد میں پھر ہم روتے ہیں. آئی پی پی جب ہوئے تو اس کا کوئی نہیں بولا, بعد میں بولتے ہو آئی پی پی ہو گیا, اب کیا کریں, اب کیا وہ کریں. تو واہ ویلے ڈالنے سے اور بعد میں رونے سے کچھ نہیں ہوتا. پہلے بات کریں, ہماری پروفیشن پرو ایکٹیو نہیں, ہماری ڈبیٹ پرو ایکٹیو نہیں, ہماری باتیں پرو ایکٹیو نہیں. انفارچونیٹلی ہم ڈاک میں کوئک ڈیسیجن لیتے ہیں ٹھا کر کے, تو اس میں ہوتا ہے. ابھی احسن اقبال صاحب نے ڈالا ہوا ہے یہاں, کیا کہتے ہیں, ٹویٹر اڑان پہ ڈالا پاکستان. ہے کہ اچھا سوری. اڑان پاکستان. اب اڑان پاکستان کسی کو نہیں پتا کیا ہو رہا ہے. کیا پلاننگ کمیشن مری ہوئی ہے, ایک منسٹر بار بار اڑان کری جاتا ہے بغیر کسی ریسرچ کے, بغیر کسی نالج کے. یہ تو آپ کے حالات ہے. تو یہاں کیا ہوگا, چین کا ماڈل فالو کرنے کے لیے بہت کام چاہیے, بہت محنت چاہیے. میں پریزیڈنٹ کے ساتھ چین ایک دفعہ گیا تھا, وہاں ہم ایم او ایسے سائن کر رہے تھے جیسے ٹوائلٹ پیپر ہوتا ہے. ایک چینی نے آرام سے میرے کان میں وسپر کیا, لاٹ آف ورک بیفور ریزلٹ. اس کی بات بالکل صحیح ہے, تو میمو یو سائن کر, تم پتہ نہیں آگے کرنا کیا ہے. یہ ہمارا مسئلہ ہے جی. اس پہ ڈیپ ڈسکشن چاہیے, اس پہ آپ اکانومکس کو کام کرنے کی ضرورت ہے, ہم سب کو کام کرنے کی ضرورت ہے. جی میں جاوید حسن صاحب کی طرف چلوں گا. جی جاوید صاحب, یہ ایکسٹرنل اکاؤنٹ کا مسئلہ کوئی حل کر دیں, آپ تو فائنینشیل ایکسپرٹ ہیں. دیکھیں, فائنینشیل ایکسپرٹ سے کام نہیں بنے گا. یہ اس کے بارے میں بات کرتے جائیں گے, فائنینشیل ایکسپرٹ آ کے ایڈوائز بھی دے دے گا کہ اپنے کرنسی کو مارکیٹ بیس کریں. یہ بات یہ کہ ایک لحاظ سے آئی ایم ایف کو بھی پوچھنا چاہیے کہ آپ سب سے پہلا پیراگراف ہوتا ہے مارکیٹ بیسڈ ایکسچینج ریٹ, اور اگر آپ دیکھیں پچھلے 3 سال سے نہ 2 سال سے ایکسچینج ریٹ اتنی اسٹریٹ لائن کبھی میں نے دیکھی نہیں ہے. مارکیٹ بیسڈ ایکسچینج ریٹ 1-1.5 سال میں کئی ملین تو ڈالر سے مارکیٹ ہیں. بیسڈ اب نہیں رہی نا. تو آئی تھنک آئی ایم ایف بھی جو ایسے دعوے کرتی ہے تو بول دے کہ نہیں, ہم لوگ نہیں کرتے ہیں. اب مارکیٹ بیسڈ ایکسچینج ریٹ نہیں ہوگی, اس میں آبویسلی پھر آپ کی مس ایلوکیشن ہوگی, آپ کی کمپٹیٹیونیس افیکٹ ہوگی. یہ سارے چیزیں ہیں. مگر آئی تھنک دیکھیں, بالکل صحیح کہا ڈاکٹر ندیم نے کہ بہت سارے مسئلے ہیں اور بڑی ڈیپ سوچ ہونا چاہیے, اور اس میں جو ایکسپرٹس ہیں اور جو پالیسی میکرز ہیں ان کو سارا مل کے کرنا چاہیے. میں جب یہی دیکھا ہے کہ دوسرے ملکوں میں جو اکیڈمکس ہیں ان کو بار بار پالیسی میکرز جو ہیں بلاتے ہیں, بات کرتے ہیں, ڈیلی ان کی انٹریکشنز رہتے ہیں. تو یہ نہیں ہوتا ہے کہ آئسولیشن میں کام ہوتا ہے. مگر آپ کو یہ بھی سوچنا ہے جو پالیسی میکرز ہیں ان کا کیا انسینٹیو ہے. بھلے بیوروکریٹ بہت برے ہیں اور پچھلے 80 ایئر سے جب سے کریٹ ہوا ہے ڈومینیٹ کرا ہے, مگر بیوروکریٹس کا انسینٹیو کیا ہے, کیوں ایسے کر رہے ہیں. تو میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ بڑے فنڈامنٹل کوسچنز ہیں کہ ہماری جو ڈرائیو ہے, ہماری جو انسینٹیو اسٹرکچر ہے فار ویریس ایکٹرز ان دا اسٹیٹ, ان کی کیا انسینٹیوز ہیں کہ وہ کیوں ایسے بیہیو کرتے ہیں. آئی تھنک برے اچھے ساری جگہ ہوتے ہیں, ویدر ان امریکہ, چائنا, جاپان. وہی بیوروکریٹس جاپان میں تھے, انہوں نے کافی ملک کو چینج کر دیا. میٹو کو تعریف کرا جاتا ہے میٹی کی. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں جو ہمارے ہاں انسینٹیو اسٹرکچرز ہیں
ڈفرنٹ اکنامک ایکٹرز ان کے جو انسینٹیوز ہیں بیسکلی اسٹیٹس کو میں. ڈاکٹر صاحب 330 بلین ڈالر کا شارٹ فال آ گیا پہلے 6 مہینے میں ایف بی آر کا, اور ادھر سے آئی ایم ایف نے بھی گھنٹی جو ہے وہ بجانی شروع کر دی ہے. تو کیا پھر دوبارہ کوئی منی بجٹ آ رہا ہے, کچھ ٹیکسز پھر اور آ رہے ہیں 330 بلین کو پورا کرنے کے لیے؟ بالکل آ جائیں گے جی, بٹ دا پرابلم ہے کہ یہ شارٹ فال کس چیز سے ہے؟ یہ ایک جعلی ہم ٹارگٹ بنا دیتے ہیں, اس کا کوئی بیسس نہیں ہوتا, پھر ہم شارٹ فال اناؤنس کرنا شروع کرتے ہیں. یہ ریت آئی ایم ایف نے پکڑی ہوئی ہے, یہ اس کو ریت کو ختم کرتے ہیں. خدا کے واسطے ہم جلدی شارٹ فال بنا کے پھر پیچھے بھاگنا شروع کرتے ہیں کہ شارٹ فال ہوگی, شارٹ فال ہوگی. ہماری ٹیکس پالیسی سرے سے ٹوٹی ہوئی ہے. آپ ہر چیز پہ 2 3 4 دفعہ ٹیکس لگا رہے ہیں. بجلی پہ میرا خیال کوئی 10 ٹیکسز میں نے گنے ہیں. آپ نے جگہ جگہ ٹیکسز لگائے ہوئے ہیں. اس طرح ملک نہیں چل سکتا کاشف صاحب. یہ اس کو میں کہتا ہوں شیرف آف ناٹنگم اکانومی. شیرف آف ناٹنگم کیا تھا, وہ ٹیکس ایسے لگاتا تھا چوروں کی طرح. رابن ہوڈ اٹھ گیا اس سے چوری کرنے کے لیے. ہمیں اس وقت وہ سٹیج پہ پہنچے میڈیول اکانومی, جدھر مرضی ہاتھ مارتے ہیں. ماڈرن ٹیکس اکانومی بڑی سمپل ہوتی ہے, اس کے اندر بڑے سمپل 2 3 ٹیکس ہوتے ہیں اور ہوتے نہیں ہیں. انفارچونیٹلی وہ ہم بنا نہیں دیتے اور نہ آئی ایم ایف بنانے دیتا ہے. یہ ہماری بہت بڑی پرابلم ہے, اور اس میں پرابلم سب سے بڑی اکانومسٹ کی. اکانومسٹ کو اس میں ہاتھ لینا چاہیے, پر وہ ڈیبیٹ ہی نہیں کرتے, نہ اس پہ ریسرچ کرتے, نہ اس پہ بات کرتے. جو 3 جنرل سیلز ٹیکس کی رجیم ہے, وہ آئی ایم ایف تو یہ بھی کہہ رہا ہے کہ اس سب کو 18% پہ لے جاؤ, چاہے وہ 0 یا 1% ہے, 8.5 ہے یا 18% ہے. تو یہ سارا کچھ پہلے ہی انڈائریکٹ ٹیکسز جو ہیں ہمارے کوئی 65% سے زیادہ پہ ہیں, جو کہ ریگریسو ٹیکس ہے اور لوگوں غریب لوگوں دیکھیں جی, کو. نو اکانومی گروز تھرو ٹیکسیشن. All economies grow through investment. Taxes follow. Taxes don't lead the economy. آپ نے سنا ہوگا بڑا فیمس وہ جو آتی رہی ہے ڈیبیٹ ریگن تھیچر کی ادھر ادھر, ٹیکس گرا کے لوگ اکانومی بڑھاتے ہیں. ہم واحد اکانومی ہے جو آئی ایم ایف کہتا ہے ٹیکس بڑھا کے بناؤ. مجھے یہ لاجک نہیں سمجھ آئی ٹیکس بڑھا کے کیسے اکانومی بننے کی. یس میں مانتا ہوں وی نیڈ ٹو امپروو دی ایڈمنسٹریشن, یس میں مانتا ہوں کہ وی نیڈ ٹو امپروو ٹیکس کلیکشن, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم وی نیڈ ٹو ریڈیوس ایکسپینڈیچر. جب آپ جگہ جگہ فلائی اوور بنا رہے ہیں بغیر وجہ کے, جب آپ جگہ جگہ بورو کر کے بجلی لگا رہے ہیں بغیر وجہ کے, جب آپ جگہ جگہ نئی ایجنسیز بنا رہے ہیں, 25 ایجنسیز پچھلے سال بنائی ہیں انہوں نے. کیوں نئی ایجنسی بنا رہے ہیں سمجھ نہیں آتی. ہر جگہ نئی ایجنسی بن جاتی ہے. پھر آپ گاڑیاں لیتے ہیں, بے تحاشا گاڑیاں لیتے ہیں, کوئی سمجھ نہیں آتی کیوں گاڑیاں لیتے ہیں. اگر آپ گاڑیاں نہ لیں تو اس ملک کی گاڑیوں کی انڈسٹری ختم ہو جائے گی. گاڑیاں ایف بی آر نے 2000 گاڑیاں لی, کس لیے لی ہیں؟ کہ انہوں نے بوریوں پیسے لے کے آنے. پھر آپ سرکاری گھر بنانے, یہ تماشے جو ہیں ان کو پکڑنے کی ضرورت ہے. ایکسپینڈیچر کنٹرول کی ضرورت ہے. میں نے ابھی کیا نام 2 4 ایویلیویشنز کیے. فار ایگزامپل مجھے بتائیے یہ جو ہے ایویکیوٹ ٹرسٹ, یہ چلے گئے ہیں جو بھی یہاں لوگ تھے انڈینز, ان کی پراپرٹی ابھی تک لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. اس کی انالیسس بھی کوئی نہیں ہے, بیلنس شیٹ بھی کوئی نہیں, وہ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. اسی طرح ایک اور ٹیکسٹ بک بورڈ بھٹو کے زمانے کا پڑا ہے, وہ ابھی تک بیٹھا ہوا ہے, پیسے بنائی جا رہا ہے, ساری ایجوکیشن تباہ کر دی, کوئی نہیں پوچھتا. نیشنل بک فاؤنڈیشن میں گن سکتا ہوں. جی تھینک یو ویری مچ ندیم الحق صاحب اور جاوید حسن صاحب, آپ نے بہت زبردست کنٹریبیوٹ کیا. ناظرین, ہم کنکلوژن کی طرف آتے ہیں, اور کنکلوژن یہ ہے کہ پاکستان میں جب تک ہم نے اپنے معاملات ٹھیک نہیں کیے اور گروتھ کی طرف اکانومی کو نہ لے کے گئے, جس کا مطلب ہے کہ اداروں کو بھی ٹھیک کرنا پڑے گا, انویسٹمنٹ کو بڑھانا پڑے گا, ٹیکسز کو کم کرنا پڑے گا, کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کو کم کرنا پڑے گا, ہمارے لیے آگے بڑھنا مشکل ہوگا. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر حاضر ہوں گے. السلام علیکم.